मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बांझ औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, किसी जंगल में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। तमाम बस्ती वाले उनको जंगल वाले बाबा कहा करते थे। वो अल्लाह वाले बहुत ही नेक बुजुर्ग थे और उनको अगर खाने पीने को कुछ मिल जाता तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, अगर ना मिलता तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके इबादत में मसरूफ रहते। उस जंगल के पास एक नदी बहती थी जिससे एक हिंदू मछलियां पकड़ा करता था। वो गैर मुस्लिम था। उसका एक बेटा भी था। दोनों बाप बेटा मिलकर नदी से मछलियां पकड़ा करते थे। कभी जाल में मछलियां फंसती थी, कभी नहीं फंसती थी। वो अपने साथ एक बुत लेकर आते थे जिसकी वो इबादत किया करते थे। वो उस बुत के सामने हाथ जोड़कर दुआ करते कि ऐ हमारे खुदा, हमारे हाल पर रहम कर। काश के हमारे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसे और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएं। उस हिंदू का एक दोस्त मुसलमान था। वो भी बहुत गरीब था। वो एक किसान था और बे औलाद था। वो हिंदू कभी कभी एक मछली एक किसान दोस्त को भी दे दिया करता था। उस किसान की बीवी हमेशा अल्लाह पाक से औलाद के लिए दुआ किया करते थे, या अल्लाह, मुझे औलाद नरीना से नवाज दे। मुझे तो सब लोग बांझ कहते हैं, मगर तू सबके हाल पर रहम करने वाला है और मेरी दुआ को तू ही कबूल करने वाला है। मगर अभी तक अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाई थी। फिर एक दिन उस औरत को कहीं से पता चला कि फलान जंगल में एक बाबा रहते हैं। वो अल्लाह वाले हैं। अगर वो किसी के लिए भी हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। किसान की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम भी उस बाबा के पास जाते हैं और उनसे अपने लिए दुआ करवाते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा ले और हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। किसान ने अपनी बीवी की बात सुनी तो साफ इनकार कर दिया कि मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम ईमान की कमजोर हो, तुम अल्लाह पाक से मांगो, वो तुम्हें जरूर अता करेगा। किसी भी फकीर बाबा के पास नहीं जाऊंगा। वो औरत सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ के लिए उस बाबा के पास जाना चाहती थी। अपनी जिद पर अड़ी रही, शौहर से बात करना बंद कर दी और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि या अल्लाह, कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि मैं उस बाबा के पास चली जाऊं। एक दिन उसने 2 रकत नमाज अदा की और एक मन्नत मांगी कि अगर मेरे घर में आज मछली आई तो मैं उस जंगल वाले बाबा के पास ज़रूर जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे लिए औलाद की दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज दे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर सदका जारिया का हिस्सा बने और हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के नेक बंदों को उम्दा उम्दा खानों की ज़रूरत नहीं होती। वो तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा में खुश रहते हैं और किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसके लिए दुआ कर देते हैं। फिर वो हिंदू भी अपनी गुर्बत की वजह से बहुत परेशान था। हिंदू का बेटा भी अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, हमारे जाल में रोजाना एक ही मछली क्यों फंसती है? हमारे जाल में हजारों मछलियां क्यों नहीं फंसती? उसका बाप उसको कहने लगा कि बेटा, हमारा खुदा हमसे नाराज हो चुका है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस अल्लाह वाले को ख्वाब में उस हिंदू मछेरे का हाल मालूम करने का हुक्म हुआ। वो जंगल के बाहर उस नदी के किनारे चले गए और वहां लोगों से उस हिंदू के बारे में पूछा। लोगों ने उस मछेरे की झोंपड़ी का पता बता दिया। वो बुजुर्ग उसकी झोंपड़ी के बाहर आवाज लगाने लगे कि मैं एक फकीर हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? वो हिंदू मछेरा तो खुद भूखा बैठा हुआ था।
وہ بولا کہ میں تجھے کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ ایک روٹی تو دور کی بات ہے، میں تو تجھے ایک نوالا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ اللہ والے آواز دینے لگے کہ اچھا باہر تو آؤ۔ وہ ہندو باہر آ گیا۔ جب اس نے اس بزرگ کا چہرہ دیکھا تو بہت زیادہ نورانی تھا۔ وہ مچھیرا بولا کہ بابا میں کیا کروں؟ میرے جال میں کوئی مچھلی نہیں پھنستی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا اگر تو بے جان بت سے مانگے گا تو وہ تجھے کیا عطا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، وہ تجھے ہر چیز عطا کر دے گا۔ وہ مچھیرا بولا کون خدا؟ آپ بت کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ والے بولے نہیں، وہ جو واحد ہے، جو سب کا خدا ہے، پالنے والا ہے، تیرا اور میرا خالق و رازق ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، پوری کائنات کا مالک، سب کو پالنے والا وہی تو ہے۔ جو اس کو پا لیتا ہے اس کی قسمت بن جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ وہ بزرگ بولے کہ اب تم ندی سے مچھلیاں پکڑنے جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا جال پھینکو اور تمہارے جال میں مچھلی پھنس جائے گی۔ وہ مچھیرا بولا اگر ایسا ہوا تو میں آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ اللہ والے بولے ایک بات یاد رکھنا کہ مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی نکلے کسی تاجر کو جا کر دے دینا۔ اب وہ مچھلی پکڑنے والا سیدھا ندی پر گیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جال پھینکا۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد اس کے جال میں 2 مچھلیاں پھنسی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ یہ سب اس درویش کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک مچھلی گھر لے جاتا ہوں اور دوسری مچھلی بازار میں جا کر بیچ آتا ہوں۔ وہ اپنا جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور ایک مچھلی کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ دیکھ کر وہ مچھیرا اور اس کا بیٹا پریشان ہو گئے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا اب کیا ہوگا؟ وہ مچھیرا کہنے لگا کہ اس بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس ایک مچھلی کو بیچیں گے نہیں، اس کو پکا کر کھا لیں گے۔ اس نے گھر جا کر مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک سفید رنگ کا بیج نکلا۔ وہ اس کو پھینکنے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ بزرگ نے کہا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی نکلے تو وہ جا کر کسی جڑی بوٹی والے تاجر کو دے دینا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا اور جڑی بوٹی والے تاجر کو وہ بیج دکھایا۔ وہ بیج کو دیکھتے ہی حیران رہ گیا اور بولا یہ بیج تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں، اس بیج سے لا علاج بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ وہ تاجر بولا کہ بتاؤ یہ بیج کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کو جو بھی مناسب لگے وہ مجھے دے دیجئے۔ وہ تاجر بولا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو میں تمہیں اس کے 3 لاکھ درہم دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مچھیرا بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ 3 لاکھ درہم لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ سیدھا اس اللہ والے کی طرف چل پڑا۔ ادھر وہ چیل جو مچھلی اٹھا کر جا رہی تھی، وہاں دوسری چیل آئی اور اس مچھلی کو اس سے چھیننے لگی۔ وہ آپس میں لڑ رہی تھی کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ مچھلی گر گئی اور سیدھا جنگل میں اس اللہ والے کے پاس گر گئی جہاں وہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بولے کہ یا اللہ میں تجھ سے مچھلی کی دعا کر رہا تھا مگر اس کو پکانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ مچھلی وہیں رکھی اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب وہ چیل دوبارہ سے جھپٹی اور اس مچھلی کو اٹھا کر لے گئی، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ چیلیں لگ چکی تھیں اور وہ آپس میں لڑ رہی تھیں۔ اس طرح لڑتے لڑتے وہ مچھلی غریب کسان کے دروازے کے سامنے جا کر گر گئی جس کی بیوی نے مچھلی کی منت مانی تھی۔
اگر میرے گھر میں آج مچھلی آئی تو میں اس کو پکا کر اس اللہ والے کے پاس جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ اس کسان کی بیوی نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ مچھلی اٹھائی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں اللہ تعالیٰ سے مچھلی کی دعا کر رہی تھی اور اللہ پاک نے مجھے مچھلی دے دی۔ اب میں یہ مچھلی پکا کر دیتی ہوں، اسے اللہ والے بزرگ کے پاس لے جاؤں گی، کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں صحت تندرستی والی اولاد عطا کریں۔ وہ کسان اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے منت مانی ہے اور آپ کو یہ پوری کرنی پڑے گی۔ اس پر اس کا شوہر خاموش ہو گیا۔ بیوی مچھلی پکانے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں وہ ہندو مچھیرا کسان دوست سے ملنے کے لیے آ گیا۔ کسان خوش ہو کر بولا، اچھا ہوا تم آ گئے، آج مچھلی بنائی ہے، کھا کر جانا۔ یہ سن کر وہ مچھیرا پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس مچھلی کہاں سے آئی؟ میں نے تو کوئی مچھلی آج تمہیں نہیں دی۔ کسان بولا، ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اس کے بعد کسان نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میری بیوی اس ضد پر اڑی ہے کہ وہ اس اللہ والے کے پاس دعا کے لیے ضرور جائے گی۔ مچھیرا بولا، کیا تم جنگل والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میری بیوی کی یہ ضد ہے۔ اب میری بیوی نے یہ منت مانی ہے تو میں اس منت کو ضرور پورا کروں گا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اس بزرگ کو کیسے جانتے ہو؟ ہندو بولا، جب تم اس بزرگ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں کسان کی بیوی مچھلی پکا کر لے آئی۔ وہ کسان اور اس کا دوست وہ پکی ہوئی مچھلی لے کر اس جنگل والے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ اللہ والے کے سامنے اس مچھلی کے سالن کو رکھا اور کسان بولا، بابا ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ میری بیوی نے بڑے ہی پیار سے آپ کے لیے یہ مچھلی کا سالن بھیجا ہے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی ہے؟ کسان نے کہا کہ آسمان سے گری تھی۔ وہ اللہ والے اس ہندو سے کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ ہندو مچھیرا بولا کہ آج صبح آپ میرے دروازے پر آئے تھے، آپ کی دعا سے مجھے وہ چیز مل گئی جس کی ہم بڑی دیر سے خواہش کر رہے تھے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر کے جب جال پھینکا تو اللہ پاک نے مجھے بہت ساری دولت سے نواز دیا، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہ سب آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کون ہے؟ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ ایک پتھر ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ تمہارا عقیدہ تمہارے بت پر ہے، مگر جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور تمہیں یہ لگا کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس بت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کو کھلاتی پلاتی ہے، وہی سب کا رازق ہے۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھو کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مچھلی کھاؤں اور وہ بھی پکی ہوئی مجھے مل جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کسان کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ مجھ سے اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے پاس آئے گی اور مجھے مچھلی کا سالن بنا کر بھیج دے گی۔ کس طرح وہ چیل تم سے ایک مچھلی اٹھا کر لے آئی اور کسان کے دروازے کے آگے پھینک دی، اور کسان کی بیوی نے اس مچھلی کو پکا کر مجھے بھیج دیا اور وہ مجھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ذات کون ہے جو یہ سب کر رہی ہے؟ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک نہیں پہنچی تھی، اور نہ ہی کسان کی بیوی نے مجھے آ کر کوئی بات کہی، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ ہمارے بیچ موجود ہے۔ وہ زمان و مکان کی قید سے بری ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہم سب کو جانتا اور سمجھتا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور ایک وہی اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم بھی مسلمان ہونا پسند کرو گے؟ مچھیرا بولا، ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے تو اسی وقت ہی مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر آپ میرے پاس موجود ہوتے تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوتا ہوں، اور یوں
اس مچھیرے ہندو نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب کسان نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کے دل میں بھی اس اللہ والے کے لیے محبت اور عزت پیدا ہو گئی، اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں کسی بھی اللہ والے پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آج یہ سب دیکھ کر اس بات کو مانتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب اولاد کر دے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے تو اسی وقت تمہارے لیے دعا کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہی یہ علم جانتی ہے، ہم تو صرف اس کے غلام ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں بہت جلد خوشخبری سنائے۔ وہ کسان گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے اس اللہ والے سے دعا کروائی تھی؟ تو کسان نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اولاد کے دروازے کھولے گا۔ میں بہت خوش ہوں گا اگر اللہ تعالی ہمیں بیٹی سے بھی نوازے گا۔ بیوی بھی کہنے لگی کہ ہاں، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کسان بولا، کیا تمہیں پتا ہے کہ میرا دوست ہندو جو اب مسلمان ہو چکا ہے، اسی جنگل والے بابا نے اس کی مدد کی اور اس کے حق میں دعا کی۔ اب اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے، اب وہ ایک امیر ترین آدمی بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اس کسان کی بیوی کو ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد کر دیا اور ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جس عورت کو دنیا بانجھ کہہ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی، آج وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ اللہ والے کے یقین کی وجہ سے وہ اللہ کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے وسیلے پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اسے اس ذات باری تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے۔ کس کو کس وسیلے سے کچھ دے دے اور کس سے کس وسیلے سے کچھ چھین لے، یہ علم اور اختیار صرف اسی ذات کو ہے۔ اس کے علم اور مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی رہنمائی ہو جائے اور آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بن جائیں۔